अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अम्मा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह और शादी के वक्त उम्र से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत आज करेंगे। मैंने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल की है। उनमें हैं स्कॉलर्स जैसे कि आसिम अल हकीम साहब हैं, और यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे कि टूवर्ड्स एटर्निटी, और कुछ बुक्स हैं जैसे कि तफ़हीमुल कुरान बाय मौलाना मौदूदी, और मार्टिन लिंग्स अबू बकर सिराजुद्दीन की बुक है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे ये मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये अब मेरे पास जहन में आ रहे हैं। सबसे पहली बातों में से एक कि ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी कम उम्र में कोई नई बात नहीं थी। ये एक मामूल था। बलूगत के फ़ौरन बाद लड़कियों की ये निकाह कर देना एक आम रवाज था। ये तो बस हालिया दौर में लोगों ने कुछ मैन मेड बातें सीख सीख के कम उम्री की शादी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि समाजी इस्लाह का मैन मेड जो लोगों ने बनाया है उस एक्ट के मुताबिक, यानी चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जो तकरीबन 1929 में लागू हुआ था, वो सबसे पहले एक्ट्स में से है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि कम से कम भी 14 से लेके ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, 14 के पास पास, और शादी के वक्त बच्चियों की। और बाद में इस एक्ट में भी तरमीम कर दी गई और आहिस्ता आहिस्ता उम्र को बढ़ा दिया गया। तो इन मैन मेड जो हम लोगों ने, इंसानों ने एक्ट बना लिए, रूल बना लिए, उन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि जो इंसान कह रहे हैं वो सही है। नेचर को भूलना शुरू हो रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि बलोगत के फ़ौरन बाद शादी करना एक आम रवाज था। एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, नोट करनी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात चलने से पहले ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुबैर बिन मुतम से कर रखी थी। मंगनी हुई भी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और जब दोबारा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गए शादी के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि शादी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पे हज़रत जुबैर बिन मुतम की, जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया जिन्होंने, उनकी अगर उम्र आप देखें तो वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लगभग 30 साल से ज़्यादा उम्र के थे। मुख्तसर सा पस मंज़र ये है कि जुबैर बिन मुतम कबीला कुरैश के बनु नौफल ख़ानदान से थे, जो कि मक्का का एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान था। उनकी मंगनी हुई थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंगनी की थी, लेकिन वो किसी मुसलमान ख़ानदान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे, मजबूत नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ये मंगनी तोड़ दी, शादी नहीं की। बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कबूल कर लिया। बाद में जुबैर बिन मुतम भी मुसलमान हो गए थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुआ था। आप लोग अगर सीरत पढ़ें तो आप लोगों को पता लगेगा कि जिस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फोत हुई, उसी साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया। उसमें एक फ़रिश्ते ने रेशम का कोई टुकड़ा उठा रखा था और उसमें कोई चीज़ थी। फ़रिश्ते ने कहा कि इसे खोलो, इसमें तुम्हारी बीवी है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हटाया, तो उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ये ख्वाब देख कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने ऐसे ही चाहा तो ऐसा ही होगा, मतलब इस तरह मफ़हूम था उस बात का। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल को क्रॉस कर गए थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुबैर बिन मुतम के साथ उनकी मंगनी हुई थी। फिर कुछ अर्से बाद फिर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि एक फ़रिश्ता है, उसने रेशम का टुकड़ा उठाया और उसमें कोई चीज़ है। तो इस दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसमें तुम्हारी बीवी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी उसमें। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसी तरह अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी तरह से होगा। इस तरह मफ़हूम था उस बात का। मोर स्पेसिफिकली अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो वो इसे ज़रूर पूरा करेगा, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خوابوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اور پھر ایک تیسری قسم کی تصدیق آئی، بالکل مختلف قسم کی، خولہ جو عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کافی خیال رکھنی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس سے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا پھر زما کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بندوبست کریں ان سے، اور پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ، وہ راضی تھیں اس پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جبیر بن مطعم سے پوچھ چکے تھے اور وہ اس رشتے کو توڑ چکے تھے کہ نہیں مسلمانوں میں شادی نہیں کرنی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر راضی ہوئے، تو اس بیسس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور پھر شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو گئی۔ آپ تاریخ پڑھیں، غور کریں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے کئی دفعہ ایسے کام، غیر معمولی کام کیے ہیں جن کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے وہ کیا، اور عام انسان کی سوچ اکثر ان تک نہیں پہنچ سکتی ان کاموں تک۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کو خواب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ لے چلے، اور ان کا بیٹے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی راضی ہو گئے، انہوں نے پوری اطاعت شعاری سے ان کی بات مانی۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا اور انہوں نے اپنے خواب کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اور ادھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ایک خواب آیا اور وہ خواب بعد میں پورا ہوا۔ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی انہونا سا کام نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے اس کا ہمیں حکم دیتے ہیں انبیاء کو۔ اچھا چلیں، اگر انبیاء کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو انبیاء تھے، تو اگر آپ تھوڑا سا اور بھی سوچیں تو اور بھی ہیں جو کئی کیسز جہاں پہ غیر معمولی کام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، یہ سورہ القصص 28 آیت نمبر 7 میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دیا، اور ان کو یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا تھا۔ پھر اگر اس کیس کو بھی آپ سائڈ پر کریں تو عام انسانوں تک بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ غیر معمولی کام کرتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو، جیسے کہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہ مٹی سے غسل اور وضو کرتے ہیں، حالانکہ مٹی پانی کا متبادل نہیں ہے، اور وہ وضو اور غسل کا طریقہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، بالکل بھی ڈیفرنٹ طریقہ ہے، لیکن یہ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے سوال نہیں اٹھانا، ہم نے وہ بات پوری کرنی ہے۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا اشارہ ملا، تو انہوں نے یہ ان کا نکاح ہوا۔ اور آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس پیغام کو نہیں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوئے سارے، 2 خواب آئے، پھر حضرت خولہ نے بات کی اور یہ اشارے آئے، اور پھر ان کا نکاح اور شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک اور بات پر بھی آپ لوگ غور کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور اس دوران انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے 25 سے 50 سال تک کی عمر کا وقت جب کسی بھی مرد کی جوانی عروج پر ہوتی ہے، اور عموماً اس کے بعد خواہش کم ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، اس کے بعد کی شادیاں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سماجی اور سیاسی پہلو ان میں شامل تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کم عمر میں شادی کے بہت ساری حکمتیں آپ لوگوں کو سامنے آئیں گی، نظر آئیں گی، اور اس میں سے ایک حکمت جو صاف واضح ہے وہ یہ کہ بہت ہی کم عمر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت ڈیپ میں، گہرائی میں سمجھنے کا موقع ملا۔ ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو انفارمیشن ملی اس کی وجہ سے، تو یہ ایک حکمت تھی جو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی، اور جس وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکمت جو ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے،
اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی چھوٹی عمر میں نکاح اور شادی کا اشارہ دیا اور پھر وہ طے پائی۔ ایک بات جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں تنگ کر رہی ہو آپ لوگوں کو کہ کیا پتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت کو پہنچی تھیں کہ نہیں پہنچی تھیں، کیونکہ 6 سے 9 سال کی عمر میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بلوغت کو پہنچی تھیں، لیکن ان کا نکاح اور شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ پھر یہی چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بلوغت کو پہنچی تھیں کہ نہیں، کیونکہ بلوغت کے بعد تو شادی اور نکاح کر دینا بالکل ٹھیک بات بنتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ لوگ سورہ طلاق 65 آیت نمبر 4 میں دیکھیں، اس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور لڑکیوں کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آنا شروع ہے۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ یہاں پر ان لڑکیوں کا ذکر جنہیں ابھی حیض نہیں آنا شروع ہوا صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایسی لڑکیوں سے نہ صرف نکاح کر دینا جائز ہے، بلکہ ان کا نکاح کر دینا جائز ہے، بلکہ شوہر کا ان کے ساتھ خلوت میں جانا بھی جائز ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس چیز کا جائز ہونے کا اشارہ ہمیں قرآن مجید سے مل رہا ہے ہم اسے ممنوع قرار دیں۔ تو یہ دونوں باتیں بہت کلیئر کر دیتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح اور شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کم عمر میں بالکل جائز صحیح چیز ہے، بلکہ اس کے اندر ایسی حکمتیں ہیں کہ یہ ضروری تھا۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے کلیئر کر لینی ہے اپنے ذہن میں۔ دین اسلام تو ہے ہی دین فطرت، اس کے اندر اگر ہم لاجک نہ بھی دیکھیں تو جس طرح سے ہمیں احکامات ملے ہمیں ویسے ہی پورے کرنے ضروری ہیں، اسی میں ہمیں فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ ہم بھی فطرتی طور پر جس طرح فطرت چاہے گی ویسے ہی چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ دین اسلام کے علاوہ اگر دوسرے مذاہب بھی دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کم عمری کی شادی کوئی بہت زیادہ ایشو نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل چیز ہے جسے ہم لوگوں کے نئے دور کے جو ایکٹس ہیں، جو قوانین ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ عجیب سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے اگر بدھ مت اور سکھ مت آپ لوگ دیکھیں تو ان میں کوئی خاص عمر شادی کی متعین نہیں ہے۔ بدھ مت سماجی معاملات کو معاشرتی رسم و رواج پر چھوڑ دیتا ہے، اور سکھ مت باہمی احترام اور اخلاقی تیاری کو ترجیح دیتا ہے۔ تو شادی کے معاملے میں کوئی خاص عمر متعین نہیں کی انہوں نے۔ پھر ہندو مذہب کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے ٹیکسٹ میں بھی آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی، جیسے منوسمرتی میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے گی کہ بلوغت کے آغاز کے بعد شادی کا ذکر ملے گا، اور کچھ تشریحات میں اس سے پہلے منگنی کا ذکر بھی ملے گا۔ آپ لوگ اسکند پران باب 30 رام کی زندگی دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کو ملے گا کہ رام جو 15 سال کا تھا اس نے 6 سال کی سیتا کے ساتھ شادی کی تھی۔ عیسائیت میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جسمانی پختگی اور بلوغت کا عنصر آپ لوگوں کو نظر آئے گا شادی کے لیے۔ کوئی خاص عمر کے نمبرز نہیں ہیں جسے عالمی قانون کے طور پر رائج کر دیا جائے، جیسے 12-13 سال کی عمر کی شادی۔ آپ لوگ دیکھیں جیسے 1 کرنتھیوں 7:36 میں جوانی کی عمر ہو جانے پر شادی کا ذکر آپ لوگوں کو نظر آئے گا اس آیت کے اندر۔ پھر یہودیت کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو تلمود سے متعلق لڑکیوں کی شادی کی تیاری کے لیے تقریباً 12 سال کی عمر اور لڑکوں کی شادی کی تیاری کے لیے تقریباً 13 سال کی عمر آپ لوگوں کو نظر آئے گی، جو بد مذبح اور بار مذبح کی عمریں ہیں۔ گو کہ حقیقی شادی اس کی کچھ عرصے بعد طے کی جاتی ہے، جو کہ خاندانی اور سماجی حالات پر منحصر ہے۔ لیکن اگر بائبل کے زمانے کو آپ لوگ دیکھیں تو اس وقت کم عمری کی شادیوں کو ثقافتی طور پر قبول کیا جاتا تھا اور اسے منفی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کم عمری میں نکاح اور شادی انسانی تاریخ کے اس دور میں ہوا جب بلوغت کے فوراً بعد شادیاں عام طور پر ہو جایا کرتی تھیں، جب ذہنی اور جسمانی بلوغت کو معیار سمجھا جاتا تھا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور والد کے رضامندی سے ہوا تھا اور سماجی اصولوں کے مطابق ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک حصہ تھا، کوئی ذاتی اور جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ اور اس کی ایک حکمت جو ہم لوگوں کو بہت واضح طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی، خاندانی اور سماجی زندگی کو گہری پہلوؤں سے جاننے کا موقع ملا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 50 سال تک کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری، اور یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بعد کی شادیاں نفسانی نہیں بلکہ ان کے پیچھے بہت سارے پہلو تھے، جیسے سیاسی، سماجی، اصلاحی اور تعلیمی مقاصد تھے، اور ان سے امت کو بہت کچھ سکھانا تھا۔ تو بس یہی کچھ ہے میری طرف سے کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ لاجک میں پڑھے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ ہم کافی ساری باتیں نہیں سمجھ سکتے، حقیقت کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، ہمیں کافی ساری چیزیں اس طرح سے نہیں نظر آتی جس طرح سے وہ ایکچولی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ اس لیول پر نہیں سوچ سکتے۔ ہم نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم نے اسی طرح سے بات ماننی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس سنت پر عمل کرنا ہے جہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ لوگ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے، ہو سکتا ہے کہیں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی سے سیٹ ہو جائے اور میں اگلی دفعہ وہ غلطی نہ کروں، تو یہ سیکھنا سکھانا چل سکتا ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے تو۔ جزاکم اللہ خیر۔